गुड इवनिंग। पुराने अहद नामा में से शरीयत की किताबें और उनमें से दूसरी किताब खरूज की किताब, उसका 10वां बाब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट एंड चैप्टर 10। आपको याद होगा कि पिछले 2 या 3 अबवाब से हमने मिस्र पर आने वाली 10 आफात को देखना शुरू किया, उनके बारे में सीखना शुरू किया। क्यों खुदावंद ने ये 10 आफात मिस्र पर भेजी, और हमने ये भी देखा कि इनकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, यानी हर आफत पहली वाली आफत से ज़्यादा हौलनाक होती थी। और तकरीबन 7 आफात का हम मुताला कर चुके हैं, और 10वें बाब का मुताला जब हम करने जा रहे हैं, इसमें 2 और आफात का जिक्र हमें मिलेगा। और फिर हम 9 आफात को पढ़ चुके होंगे, और फिर खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो अगली बाइबल स्टडी में हम उस आखिरी और सबसे हौलनाक आफत को देखेंगे जो खुदा ने मिस्र पर भेजी। और इसका मकसद हमने जान लिया था, बहुत पहले जान लिया था कि क्यों खुदा ने ऐसा किया। फिरौन ने कहा था, मैं युद्ध है वाओ है या होवा को नहीं जानता। और फिर खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को उस पर जाहिर करना शुरू किया, अपना मुकाशफा उसको देना शुरू किया। और जैसे जैसे उसने अपना दिल सख्त किया, उसने खुदा के मुकाशफा को रद्द किया, आफात की इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। और अगर हम मुकाशफा की किताब को भी देखें तो जब मोहरें खुलती हैं और प्याले उंडेले जाते हैं, तो आफात का एक सिलसिला है जो आखिर ज़माना में कुर्राए अर्ज़ पर होगा। और वहाँ पर भी खुदा तरह देता है, खुदा अपना मुकाशफा, खुदा अपना रेवलेशन, खुदा अपने आप को जाहिर कर रहा होगा कि आखिरी वक्त तक कोई जान जाए, कोई पहचान जाए कि वो कौन है, और उस पर ईमान ले आए तो शायद वो बच जाए। तो खुदा, बाइबल का खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो एकदम से अदालत नहीं करता, वो पहले अपनी पहचान देता है, वो पहले अपना मुकाशफा देता है और उसके बाद अदालत करता है। यहाँ पर दिल की सख्ती की बात हमने देखी कि फिरौन ने बहुत सारे मौके पर अपने दिल को सख्त कर लिया, और हमने कई जगहों पर यह लिखा हुआ भी पढ़ा कि खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। रूमियों के ख़त में पौलुस रसूल हमें ये बताते हैं कि जब हम खुदा को रद्द कर देते हैं, उसके तमाम तर मुकाशफा को, उसकी रेवलेशन को रद्द कर देते हैं, तो वो फिर हमें हमारी गंदी शहवतों में और रग़बतों में छोड़ देता है। और ये अदालत है खुदा की। उस बड़ी अदालत से पहले जो उसके बेटे की दूसरी आमद पर होगी, खुदा इस दुनिया में उन लोगों की अदालत कर देता है जो कि उसके मुकाशफा को रद्द करते हैं, उसके बेटे को रद्द करते हैं, और वो छोड़ देता है, उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। और मेरा ख्याल है इससे बदतर और कोई सज़ा नहीं हो सकती। तो आइए देखते हैं कि 8वीं आफत जो मुल्क मिस्र पर भेजी गई वो क्या थी। 10वां बाब है, उसकी पहली आयत। वी आर रीडिंग चैप्टर 10 एंड फर्स्ट वर्स। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है, ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं। नाउ इसको मिस इंटरप्रेट ना कीजिएगा कि खुदा अपने मकासद के लिए किसी को गुनाह करने पर या उसका मुकाशफा रद्द करने पर मजबूर करता है। इसको उस तरफ से पढ़ने की कोशिश ना कीजिए। फिरौन ने अपने दिल को सख्त कर लिया, और यूं पर समझिए कि खुदा ने उसको छोड़ दिया, उसके दिल की सख्ती में उसको छोड़ दिया है। खुदा किसी को
گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا، خدا کسی کو اپنے آپ کو رد کرنے کی ترغیب نہیں دے سکتا، وہ پاک ہے۔ تو نہ وہ خود آزمایا جاتا ہے اور نہ وہ کسی کی آزمائش کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب موسیٰ سے یہ کہا کہ میں نے اس کے اور دل کو اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا، تو انفیکٹ اس نے خدا کے مکاشفہ کو رد کیا اور خدا نے پھر اس کو اس کی شہوتوں میں اور رغبتوں میں چھوڑ دیا۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں۔ خدا نشانیاں دے رہا ہے، He is doing wonders، لیکن وہ اس مکاشفہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انٹرسٹنگلی یوحنا رسول کے انجیلی بیان کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں بہت کم، تقریباً 7 معجزات ہیں خداوند یسوع مسیح کے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اس لیے درج کیے کہ تم ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ اور وہ معجزہ نہیں کہتا۔ جو یونانی کا لفظ یوحنا رسول استعمال کرتے ہیں وہ معجزہ، اس کا تشریح معجزہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے نشان۔ یہ نشان تھے جو خداوند یسوع مسیح نے دکھائے کہ وہ کون ہے۔ اسی طرح خدا بھی نشان دکھا رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے موسیٰ ان نشانوں کو دیکھ کر اس کو جان جائے۔ اور دوسری آیت میں لکھا، اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے، اور تم جان لو کہ خداوند میں ہی ہوں۔ خداوند چاہتا ہے کہ نہ صرف فرعون مانے بلکہ وہ اپنے خاندان کو، اور چونکہ بادشاہ ہے اپنی قوم کو بتائے۔ اور پھر وہی بات آ گئی، جان لو کہ میں خداوند۔ He is revealing himself to Pharaoh and the nation of Egypt۔ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا، بڑی کلیئر لکیر کھچ گئی ہے مصر اور بنی اسرائیل کے درمیان۔ اس نے کہا اب وہ عبرانیوں کا خدا ہے، جب تک تو اس کو جانے گا نہیں، اس پر ایمان نہیں لائے گا، وہ تیرا خدا نہیں ہو سکتا، وہ عبرانیوں کا خدا ہے۔ تو کیا وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ the battle lines are drawn now، حد فاضل کھینچ دی گئی ہے کہ نہ ادھر سے ادھر کوئی جائے اور نہ ادھر سے ادھر کوئی آئے۔ اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ ہاؤ لانگ فیرو، کب تک؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دے آر مائی پیپل، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا، اور وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں گے۔ تو نے ان پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ ہرگز تیری عبادت نہیں کریں گے۔ ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا، لوکسٹس۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس خطے میں جہاں ہم رہتے ہیں ٹڈیوں نے حملہ کیا تھا، and we know how devastating that was۔ ہر ہری چیز، ہر پودا وہ چٹ کر جاتی ہیں، اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا، اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گے۔ یہ جب غول کا غول آتا ہے ٹڈیوں کا، دے سوام ان، اور پھر یہ کور کر لیتی ہیں، وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، ویجیٹیشن نظر نہیں آتی، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں نظر آتی ہیں۔ اور خدا یہاں پر اب موسیٰ کے وسیلے سے
فرعون کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئیں گی اور کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے ٹڈیوں کے، and they will devour anything that comes in their way. جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی۔ ابھی اس سے پہلے والی جو آفت تھی وہ آگ اور اولے تھے، آسمان سے جو برسے تھے بڑے بڑے اولے، انہوں نے تباہی پھیر دی پورے ملک میں۔ تو یہاں خدا ان کو بتا رہا ہے کہ جو بچ گیا ہے ان اولوں سے وہ یہ ٹڈیاں کھا جائیں گی، اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی، اور ایسا تیرے آباء و اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ اور وہ لوٹ کر فرعون کے پاس سے چلا گیا۔ ایسا یہ جو آفت اب آنے کو ہے، ٹڈیاں آتی رہتے ہیں لیکن جس طرح سے اس دفعہ وہ ٹڈیاں آئیں گی ایسی تاریخ میں کبھی نہیں آئی ہوں گی۔ تب فرعون کے نوکر فرعون سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندا بنا رہے گا؟ ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا؟ کسی کو تو عقل آ گئی، اس نے کہا ان لوگوں کو واپس بلا اور ان کو یہ مجدہ سنا دے، خوشخبری دے دے کہ تو ان کو جانے دے گا۔ تو نے اپنے محل سے نکل کر دیکھا بھی ہے کہ مصر کا کیا حال ہو گیا۔ لیکن وہی بات ہے، جب تک بات اس کے اپنے گھر کے اندر نہیں آئے گی نا، وہ شاید نہیں مانے گا۔ اور آخری آفت میں پھر ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پھر بلا لیے گئے، اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، پر کون کون ہیں جو جائیں گے؟ آئی تھنک اس پر پہلے بھی بات ہو چکی تھی ان کے درمیان کہ سب جائیں گے، مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی، بچے بھی جائیں گے، مویشی بھی جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا ہم اپنے جوانوں اور بڈھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے، کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے۔ ہم سب کچھ لے کر جائیں گے اور ہم سب کے سب جائیں گے، because we have to celebrate for the Lord۔ تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے، میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا، خبردار ہو جاؤ، اس میں تمہاری خرابی ہے، نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے۔ اور وہ فرعون کے پاس سے نکال دیے گئے۔ اب مان تو گیا کہ جا سکتے ہو۔ اکثر جو فیملیز اپلائی کرتی ہیں نا امریکہ کے ویزے کے لیے، تو وہ میاں بیوی کو تو ویزا دے دیتے ہیں، بچوں کو نہیں دیتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ وہاں جا کر سلپ نہ ہو جائیں، وہاں سیٹل نہ ہو جائیں۔ یہ بھی سپر پاور ہے، مصر بھی سپر پاور تھا۔ اس کو کچھ بھنک پڑ گئی تھی کہ خدا ان کا خدا ان کو ہم سے دور ان کے باپ دادا کے وطن میں لے جانا چاہتا ہے، سو وہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہ رہا ہے۔ کہتا ہے میں مان لیتا ہوں خدا کی بات، جاؤ اس کے لیے عید کرو، اس کی عبادت کرو، لیکن مرد ہی مرد جاؤ، اور اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ He is now selling the idea to Moses and Aaron کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر عورتیں اور بچے تمہارے ساتھ جائیں گے تو ان کے لیے یہ سفر کٹھن بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے صرف مرد ہی مرد جا کر عید منا لو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں۔ پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی، اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی، اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی،
اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا، اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں، ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں، نہ ان کے بعد پھر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ One, they were great in numbers. وہ دل، کبھی اس نے کہا کہ وہ دل کا دل آیا اور وہ چھا گیا پورے ملک پر، اور کوئی ہری چیز انہوں نے راستے میں نہیں چھوڑی، چاہے وہ سبزی تھی، چاہے وہ پتے تھے، چاہے درخت تھے، چاہے پودے تھے، وہ سب چیزوں کو کھاتی چلی گئیں۔ اور اتنا گہرا تھا وہ دل کہ جب وہ اڑ کر آ رہا تھا تو اندھیرا ہو گیا۔ Probably this was the trailer for the next جو اگلی آفت آنے والی ہے اس کا ایک ٹریلر خدا نے ان کو دکھا دیا کہ اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں نظر آنے لگیں۔ اب جب یہ سچویشن بنی تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہ گار ہوں۔ یہ کیا نجات کی پہلی نشانی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گناہ کا اقرار کیا جائے؟ لیکن this is not from the heart، اس کا تو دل سخت ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک ہے، میں نے غلطی کی، میں نے تمہارے خدا کے خلاف، تمہارے خلاف I sinned، تو ایٹ لیسٹ یہ آفات اس کو کچھ نہ کچھ سکھانے میں تو کامیاب رہیں۔ سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی، اور خداوند نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر کلزم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی، پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو نہ جانے دیا۔ پور اولڈ موزز، ہے نا، اس کا تو کام ہی شفاعت کرنا ہے۔ ہی از پروبیبلی دا گریٹسٹ انٹرسیسر، یعنی یسوع ایک طرف، لیکن نبیوں میں سے اگر ہم کسی پر دیکھیں تو پروبیبلی ہی واز دا بگیسٹ انٹرسیسر۔ وہ یہاں فرعون کے لیے انٹرسیڈ کر رہا ہے، اس کے لیے شفاعت کر رہا ہے، پھر بہت عرصے تک اس کو بنی اسرائیل کے لیے شفاعت کرنی پڑے گی، تو اس کی تو بیچارے کی ساری زندگی ایسا لگتا ہے کہ شفاعت میں ہی گزر گئی۔ فرعون نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ خدا سے شفاعت کرے کہ یہ آندھی جو بھیجی گئی ہے وہ واپس چلی جائیں ٹڈیاں، اور موسیٰ نے شفاعت کی، خدا نے پچھوا آندھی بھیجی ان the other direction، اور وہ ساری کی ساری جا کر بحر کلزم میں غرق ہو گئیں، لیکن نتیجہ وہی پرانا۔ اس نے خدا کے ریولیشن کو، خدا کے مکاشفہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ہم نویں آفت کی طرف چلتے ہیں۔ چھوٹا سا بیان ہے نویں آفت کا، لیکن گہری باتیں ہیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے۔ Now this is important۔ تاریکی، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں۔ ابھی ہم یہاں روشنی میں بیٹھے ہیں، بجلی چلی جائے تو اندھیرا ہو جائے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہم دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس اندھیرے میں بھی our eyes
Get used to it. نابینا شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے چاہے روشنی ہو چاہے اندھیرا ہو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن یہ کوئی آرڈنری اندھیرا نہیں ہے، یہ وہ اندھیرا ہے جس کو ایک اندھا بھی محسوس کر لے، ٹٹول لے۔ It was solid، کچھ نظر نہیں آ رہا، پیٹریفائنگ، ہاریفائنگ، یعنی آپ کی آنکھیں اس اندھیرے سے ایڈجسٹ کر ہی نہیں پائیں گی۔ دیکھا نا، جسے ٹٹول سکیں، جس کو ایک اندھا بھی محسوس کر لے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ اٹ واز ناٹ آرڈنری، جسے ٹٹولا جا سکے، گہری تاریکی رہی 3 دن تک، نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ Now see, it was a heavy darkness۔ کیا ہے؟ اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، فرض کریں میں مصر میں تھا اس وقت میں، اور میں اپنی کرسی پر اپنی جگہ پر بیٹھا تھا اور اندھیرا ہوا، اس قدر اندھیرا تھا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ It could be felt۔ یعنی یوں سمجھیے گا کہ لوگ فریز ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، 3 دن تک کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ They could not، they were frozen in one place۔ وہ بچپن میں سیکھا تھا، تاریکی ہو گئی ملک مصر میں، ہم کہتے تھے اچھا جی چلیں، جیسے لائٹ جاتی ہے ویسے ہی تاریکی ہوتی ہوگی، لیکن یہاں دیکھیے یہ وہ تاریکی نہیں ہے کہ چلیں چاند ریفلیکٹ کر دے گا سورج کی لائٹ کو، تارے ٹمٹمائیں گے، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ اٹ واز ہاریفائنگ، اٹھ نہیں سک پا رہے اپنی جگہ سے، ہلا نہیں جا رہا۔ So it was not only the darkness that was there, there was paralysis with it, along with it۔ لیکن پھر وہی ڈسٹنکشن آ گئی ان لوگوں کے درمیان جن سے خداوند نے اپنا عہد باندھا تھا، اور ان لوگوں کے درمیان جو خداوند کے لوگ نہیں تھے اور جو اس کے عہد میں شامل نہیں تھے۔ کلیئر کٹ ڈسٹنکشن رہی، بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ ظاہر ہے وہ سب جشن کے علاقے میں رہتے تھے، وہاں اجالا ہے۔ اور اگر ہم کانٹیکسٹ میں پڑھنے کی کوشش کریں تو میں یہ آئی تھنک وی ول بی جسٹیفائڈ انف ٹو سے کہ وہاں پر 3 دن اور 3 رات وہ والا اندھیرا رہا، اور 3 دن اور 3 رات جشن کے علاقے میں روشنی رہی۔ God was making a clear cut demarcation، a clear cut distinction۔ وہ تفریق کر رہا ہے اپنے لوگوں میں اور مصریوں میں۔ اب دیکھیں ہم 9ویں آفت تک پہنچ گئے۔ آخری آفت جو ہے it will be، وہ عدالت ہوگی، it will be judgment۔ اور ججمنٹ سے پہلے اندھیرا چھا گیا۔ اب اندھیرا ہم کہتے ہیں گناہ کی علامت ہے، تاریکی جو ہے وہ خدا سے دوری کی علامت ہے، اور مصر چونکہ خدا سے دور تھا، فرعون خدا سے دور تھا، تو یہ بات جسٹیفائڈ بھی ہے۔ لیکن اندھیرے کا، اور بائبل مقدس میں اندھیرا جو ہے وہ خدا کی حضوری کا نشان بھی ہے، خاص طور پر جب خدا عدالت کے لیے اترتا ہے۔ There is pitch darkness۔ کیا کہا تھا خدا نے موسیٰ کو اسی کتاب کے 3 باب میں؟ میں
اترا ہوں کہ اپنے لوگوں کو فرعون سے نجات دلواؤں، مخلصی دلواؤں، مصر سے مخلصی دلواؤں، اور ان کو اس ملک میں لے کر جاؤں جس کا وعدہ میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا۔ God has come down to judge۔ اس نے پہلے اپنا تعارف کرانا چاہا، فرعون نے اور مصریوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ Now he has come down to judge۔ وہ عدالت کے لیے اترا ہے، اور جب وہ عدالت کے لیے اترتا ہے تو it is always pitch dark۔ چند مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا، میرے ساتھ دیکھیے گا۔ یوئیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 2 باب اور اس کی 30ویں آیت سے۔ یوئیل نبی کا صحیفہ، جوئیل چیپٹر 2 اسٹارٹنگ ایٹ ورس 30۔ اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ خدا ججمنٹ کے لیے اترے، خوفناک روز عظیم آئے، کیا ہوگا؟ آفتاب تاریک ہو جائے گا اور مہتاب خون ہو جائے گا۔ That is one example۔ اور دوسری example جو ہے، دوسری مثال، وہ ہم سب کو بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے۔ کوہ کلوری پر بیٹا صلیب پر ٹنگا ہے، اس کے کاندھوں پر دنیا کے گناہ کا بوجھ ہے۔ خدا کو اس گناہ کی عدالت کرنی ہے۔ He has to come down۔ اگر خدا اس گناہ کی عدالت نہ کرتا تو آج میں اور آپ اپنے آپ کو نجات یافتہ نہ کہہ سکتے۔ خدا کو اس گناہ کی عدالت کرنی تھی، اور وہ اترا، کوہ کلوری پر اترا، اور کیا ہوا؟ پورے 1 پہر اندھیرا چھایا رہا، پچ ڈارک۔ اس دوران خدا نے اس گناہ کی عدالت کر دی، اس کو ایک طرف کر دیا، تاکہ میں اور آپ آج اپنے آپ کو نجات یافتہ کہہ سکیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں چلے جائیے، جیسے جیسے آفتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اندھیرا نظر آئے گا، کہ جب خدا اور جب بیٹا عدالت کے لیے اترے گا تو اٹ ول بی پچ ڈارک۔ تو خدا جب عدالت کے لیے اترتا ہے تو تاریکی ہوتی ہے، اور خدا آ رہا ہے، وہ پہلوٹے مارنے آ رہا ہے، وہ عدالت کرنے کو آ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ خداوند کا روز عظیم آئے، کیا ہوگا؟ there will be pitch darkness، اور وہی یہاں پر ہوا۔ تب اور پھر ڈسٹنکشن کی بات ہم نے کر لی۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے this must be something supernatural۔ فرعون نے بلوا لیا اس اندھیرے میں بھی موسیٰ کو، اور but probably this was after the darkness۔ 3 دن کے بعد اس نے بلایا، اور ڈر یہ تھا کہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو جائے۔ اس نے کہا تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط ہے نا، دیکھیں دل نہیں ہے اس کا ابھی بھی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائیں بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ یعنی ایک گارنٹی پیچھے چھوڑتے جاؤ۔ پہلے اس نے کہا تھا مرد جائیں باقی سب رہ جائیں، اب وہ کہہ رہا ہے انسان سارے چلے جائیں، مویشیوں کو پیچھے چھوڑ جانا۔ موسیٰ نے کہا تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے، تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں۔ said we cannot go without our animals۔ سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا،
کیونکہ انہی میں سے ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت انہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا، اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنا ہوگی۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ اے میرے بندے، اپنے بیٹے کو لے، اپنے نوکروں کو لے اور اس مقام پر جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور وہاں میرے لیے قربانی چڑھانا۔ کیسے چڑھانی ہے، کیا قربان کرنا ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ وہ ریولیشن اس کو جب ملا تو پھر اس نے اپنے نوکروں کو کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں اور میرا بیٹا جا کر تھوڑا آگے جا کر ہم قربانی چڑھا کر واپس آتے ہیں۔ اب بیٹا سوال کر رہا ہے کہ سب کچھ تو ہے، لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، سب کچھ ہے، جانور نہیں ہے قربان کرنے کے لیے۔ تو باپ نے کیا جواب دیا؟ خداوند خود ہی مہیا کرے گا۔ بیٹے کو باندھ لیا، اس کو لٹا دیا، قربان کرنے جا رہا ہے، خدا نے روک دیا۔ And then God revealed himself to Abraham. اس نے اپنے آپ کو ریویل کیا، اپنے آپ کو ظاہر کیا ابراہم پر۔ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کیا مانگ لے خدا قربان کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق اس کی عبادت نہیں کریں گے تو He will not reveal himself to us، وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں کیل کانٹے سے لیس ہو کر جانا ہے، ہمیں اپنا پورا کا پورا ریوڑ لے کر جانا پڑے گا کہ خدا کس کی قربانی مانگ لے۔ اس نے کہا ہم خدا کی عبادت کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس کی ٹرمز پر اس کی عبادت کریں گے، not on our own terms۔ جیسا ہمیں خدا بتائے گا ہم ویسے اس کی عبادت کریں گے، اس لیے ہمارے پاس ہر چیز کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے ٹرمز پر خدا کی عبادت کرتے ہیں، یا جیسے خدا چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں ویسے کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جب ہم اپنے ٹرمز پر اس کی عبادت کرتے ہیں تو there is no revelation، خدا ہم سے بات نہیں کرتا۔ جب ہم اس کی ٹرمز پر اس کی عبادت کرتے ہیں تو then he is there، he reveals himself to us۔ اس نے کہا ہم وہاں پہنچ نہ جائیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا، اور فرعون نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ، پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا۔ اب بس ہو گئی، اس نے کہا واپس نہیں آنا۔ اٹس دی اینڈ آف دا گیم، کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا۔ تب موسیٰ نے کہا تو نے ٹھیک کہا ہے، میں پھر تیرا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ فرعون کس طور سے کہہ رہا ہے کہ اب میرے سامنے نہیں آنا، میں تجھے مروا ڈالوں گا۔ اس نے کہا تو نے بالکل صحیح کہا، اب میں یہ نبوت کرتا ہوں کہ میں پھر تیرا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ So it was an order on Pharaoh's part، حکم تھا۔ موسیٰ کے لیے وہ نبوت تھی، اس نے نبوت کر دی کہ اب نہیں ہوگا، اب میں نے تیرا منہ دیکھنا ہی نہیں، اب نہیں دیکھوں گا میں تیرا منہ۔ بالکل، اب تو بیٹل لائنز بالکل کلیئر ہو گئی ہیں کہ اب اس کے بعد اب مذاکرات کا کوئی چانس باقی بچا نہیں ہے۔ یہ جو آخری مکاشفہ تھا خدا کا تاریکی والا،
اس کو بھی فرعون نے اور مصر نے ریجیکٹ کر دیا. جسٹ ریممبر، آپ ایسے ہیں جیسے قبر میں پیرالائزڈ ہیں، بالکل ہل نہیں سکتے. گھپ اندھیرا ہے، اس کو آپ فیل کر سکتے ہیں، اس اندھیرے کو ٹٹول سکتے ہیں. تو ایک طرح سے تو مر گئے نا وہ. If you cannot move and there is darkness all around you، تو یہ ایسے ہی ہے نا، آپ جیسے آپ قبر میں ہیں. تو اس کے بعد اب اس نے کہا اب کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. دس از دی اینڈ آف دا گیم فار یو اینڈ می. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میرے اور تیرے لیے تو یہ اینڈ آف دا گیم ہے، ہمارے خدا کے لیے نہیں ہے، وہ خود ہی دیکھ لے گا. سو اب آخری آفت رہ گئی ہے جس کو خداوند نے زندگی دی، تو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.